नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का बेपाया लुत्फ़ और एहसान है कि जिस रब करीम ने जुम्मतुल मुबारक के फैज़ व बरक़ात हासिल करने की खातिर अपने घर में आने की तौफ़ीक़ बख्शी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जुम्मतुल मुबारक को हमारे लिए दुनिया में, कब्र में, आखिरत में निजात और कामयाबी का सबब बनाए। सामीन मोहतरम, आज 18 ज़िलहज शरीफ है और 18 ज़िलहज बड़ी एक निस्बत की हामिल है। इस दिन हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। आज का दिन हज़रत उस्मान गनी की शहादत का दिन है, इसलिए आज की गुफ्तगू जो होगी वो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाक़िब और फ़ज़ाइल के हवाले से होगी। अल्लाह ताला ने 1.25 लाख कम व बेश पैगम्बर दुनिया में भेजे, मबूस फरमाए। हर नबी का एक मुख्तसर पीरियड था, महदूद नबूवत का दायरा कार था, क्राइटेरिया था, ज़मानी तौर पर भी और मकानी तौर पर। हर नबी को अल्लाह ने एरिया भी एक मखसूस अता फरमाया था, यानी जगह भी मखसूस थी और ज़माना और वक्त भी महदूद था। किसी को एक सूबे की नबूवत अता फरमाई, किसी को एक बरादरी की, कबीले की, किसी को एक बर्रे आज़म की, और फिर वक्त भी महदूद था। किसी को 100 साल के लिए, किसी को 200 साल के लिए, किसी को 1000 साल के लिए। यानी ये अल्लाह ने अंबिया को दुनिया में रवाना फरमाया एक महदूद वक्त और ज़माना और जगह देकर मबूस फरमाया। और फिर वो नबी अकेले आकर तबलीग नहीं फरमाई नबियों ने, बल्कि नबियों ने आकर अपने चाहने वाले बनाए। अल्लाह ने उनको उम्मतें अता फरमाई, सहाबा अता फरमाए। हर नबी के आप देखेंगे कि ग़ुलाम भी हैं, हर नबी के कलमा गो भी हैं, उम्मत भी है। और ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक चलता रहा। हर नबी को अल्लाह ने सहाबी दिए और हर नबी का हर सहाबी बेमिसल बेमिसाल है। जिन्होंने अपने नबी को देखा, जिन्होंने अल्लाह के नबी का दीदार किया, ज़ियारत की हैं, उनकी मुआवनत फरमाई और नबी के कदमों में बैठकर उन्होंने दीन सीखा। आज हमें किसी कारी साहब का सुनना नसीब हो जाए ना कि मिस्र का कारी सुना है, यार ईमान ताज़ा हो गया है, तो ख़ुद अंदाज़ा करें जिसने नबी से अल्लाह की किताब की तिलावत सुनी है उसके ईमान का आलम क्या होगा। कल हमारे पास अल्लामा फिरदौसी साहब ने इल्म अक़ीदा इल्म गैब पर लेक्चर दिया, यहाँ फ़हम शरीयत कोर्स में जो महीने का जारी है। तो अभी तक लोग महसूस हो रहे हैं जी बड़ा मज़ा आ गया जी। तो अगर कोई हुजूर की उम्मत का आलिम बयान करे तो ईमान ताज़ा हो जाता है, तो फिर मुझे बताएं उनके ईमान का आलम क्या होगा जो नबियों का बयान सामने बैठकर सुनते थे जी। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक तरफ अबू बकर उमर, एक तरफ उस्मान व अली, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। वो खुशनसीब लोग थे जिनको अल्लाह ने अपने नबी का ज़माना अता फरमाया, नबी की मुआवनत अता फरमाई। देखें, दीन नबी का हकीकी मुआविन तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने अपनी तरफ से अपने नबी का मुआविन जिस बंदे को बना दिया, इससे बड़ा कोई एजाज़ दुनिया में हो नहीं सकता। इसलिए सहाबी की नींद को एक पलड़े में रख दिया जाए,
دوسرے پرڑے میں تمام اولیاء، اقطاب، اغواس، ابدال، تمام عبادت گاروں کی عبادتوں کو، سجدوں کو، تمام نمازوں، حج، کلمہ، زکاتوں کو رکھ دیا جائے تو صحابی کی نیند کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، نبی کا دیدار کیا ہے۔ تو جس نے نبی کا دیدار کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اس کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر دیدار کرنے والے بھی مختلف کیفیت کے حامل ہیں، مختلف شانوں کے مالک ہیں۔ کوئی آیا، اس نے کلمہ پڑھا، حضور کے چہرے کو دیکھا، حضور کے والدعا کے مکھڑے کا دیدار کیا، چہرہ پسند آ گیا، اور اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر وہاں بیٹھا تھا، ابھی موت آ گئی، ابھی وہ نماز نہیں پڑھ سکا، نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا، زکوٰۃ کا موقع نہیں ملا، سال گزرتا تو زکوٰۃ دیتا، حج کے دن نہیں آئے تھے، حج نہیں کر سکا، مہلت نہیں دی زندگی نے، وہیں بیٹھ کر فوت ہو گیا۔ اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک عمل ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج، زکوٰۃ، کوئی عمل، کوئی سجدہ نہیں ہے، ایک عمل ہے کہ اس نے والدعا کے مکھڑے کو دیکھ کر پسند کر کے کلمہ پڑھ لیا، موت آ گئی۔ اب اسی ایک عمل کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پرڑے میں نمازیوں کے نمازوں کو رکھ دیا جائے، تمام کائنات کے حاجیوں کے حج کو رکھ دیا جائے، اللہ کی عزت کی قسم اس صحابی کے اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ جو ثواب اللہ نے دیدار مصطفیٰ میں رکھا ہے، جو ثواب اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھنے میں رکھا ہے، وہ ثواب عبادتوں میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج صحابی نہیں بن سکتے، تبلیغی مل جاتے ہیں، کوئی تبلیغ پہ چلا جائے، وہ تبلیغی تو بن سکتا ہے لیکن صحابی، کوئی بندہ حج پہ چلا جائے، حاجی بن سکتا ہے لیکن صحابی، نمازی بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، زکاتی بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ تبلیغ سے صحابی نہیں بنتا، تبلیغ سے صحابی، اگر تبلیغ سے صحابی بنتا تو میرے خیال ہے ریمنڈ میں ہر گھر سے کئی صحابی نکل آتے، اگر حج سے صحابی بنتا تو پاکستان کے ہر گھر میں صحابی نکل آتا۔ صحابی کسی عمل سے نہیں بنتا، صحابی صرف دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ جس نے جسٹ حضور کا دیدار کیا اور پسند آیا، کلمہ پڑھ لیا، اس عمل کو ساری کائنات عمل پر علماء نے بھاری قرار دیا۔ حج پر بھاری ہے، زکوٰۃ پر بھاری ہے، یہ تو ہے نا اس صحابی کی شان جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا، پسند کیا، کلمہ پڑھا، موت آ گئی، عمل نہ کر سکا۔ مجھے بتائیں تو پھر ان صحابہ کی شان کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا، جس نے سب کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، وطن چھوڑنے پہ آئے تو مصطفیٰ کی خاطر بیت اللہ کا گھر چھوڑ دیا، جانیں قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات آپ خیبر سے واپسی آ رہے تھے، راستے میں حضرت سیدہ صفیہ بنت اخطب آپ کے ساتھ، بنت حی بنت اخطب حضرت صفیہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا خیبر کی جنگ کی واپسی پر۔ تو جب خیمے میں حضور رات کو تھے تو باہر خیمے کے باہر دوڑنے کی آوازیں، حضور نے پوچھا کہ کون ہے میرے خیمے کے باہر دوڑ رہا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ آقا میں ابو ایوب ہوں۔ فرمایا تجھے نہیں پتا کہ میں اپنی اہلیہ کے پاس ہوں اور میری شادی ہوئی ہے، تو باہر دوڑ رہا ہے؟ رو پڑا، عرض کرتا ہے کہ آقا مجھے سارا کچھ علم ہے، لیکن یہ عزت اور تکریم مصطفیٰ کا معاملہ تھا، کیونکہ میں نے پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ یہودیوں نے آپ کے ساتھ مخالفت کی ہے، عداوت رکھی ہے، انتقام لیتے رہے، میں نے پوری زندگی یہودیوں کا انتقام لیتے ہوئے دیکھا، اور یہ جو عورت آپ کے حرم میں شامل ہوئی ہے آج، یہ کیونکہ یہودی دین سے آئی ہیں، اور مجھے خطرہ تھا کہ کہیں رات میرے مصطفیٰ کو کوئی اذیت نہ دے، رات میرے حبیب کو کوئی تکلیف نہ دے، اس لیے آقا آپ کی خاطر جاگ رہا۔ یعنی خود اندازہ کریں، اس صحابی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس کو عمل کا موقع نہیں ملا، سجدے کرنے کا موقع نہیں ملا، حج کرنے کا موقع نہیں ملا،
تو ان صحابہ کی شان کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے تن من دن اپنا چین سکھ آرام نیند سب کچھ مصطفیٰ کی خاطر قربان کر دیا. وہ صحابہ تو بڑی شان والے ہیں. ان سے پھر کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو حضور نے خلفائے راشدین کا درجہ عطا فرمایا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین. فرمایا جس طرح میری سنت کو لازمی پکڑنا ہے تم نے نا، اسی طرح میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازمی پکڑنا. خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آج آپ کے شہادت کا دن ہے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں. اور یہ شان عجیب شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 5 پشتوں تک سلسلہ نسب حضور کے سلسلہ سے مل رہا. 5 پشتوں تک والد کی طرف سے، 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی کا سلسلہ جو نسب کا ہے وہ حضور کے نسب سے مل جاتا ہے. حضرت عثمان کے والد کا نام ہے عفان، عفان کے والد کا نام ہے ابو العاص، ابو العاص کے والد کا نام ہے امیہ، امیہ کے والد کا نام ہے عبد شمس، اور عبد شمس کے والد کا نام ہے عبد مناف. یہ وہ عبد مناف ہیں جو مصطفیٰ کے سلسلہ نسب میں، یعنی 5ویں پشت میں جا کر حضرت عثمان غنی کا سلسلہ نسب حضور کے ساتھ مل رہا ہے. یہ تو ہے باپ کی طرف سے. اب ماں کی طرف سے دیکھیں اللہ نے کتنا اعزاز حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا. یہ کسی صحابی کو نہیں ملا. حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز ملا کہ حضرت عثمان غنی کی والدہ جو ہے نا، ان کا نام ہے ارزی بنت قریظ. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ارزی بنت قریظ. اور حضرت ارزی بنت قریظ جو آپ کی والدہ ہیں، ان کی والدہ کا نام، ان کی ماں کا نام بتانا چاہتا ہوں، وہ ہیں ام حکیم البیدہ. ام حکیم البیدہ جو حضرت عثمان غنی کی کیا ہو گئی؟ نانی پاک. حضرت عثمان غنی کی نانی جو ہیں، تو یہ حضرت ام حکیم البیدہ جو حضرت عثمان غنی کی نانی ہیں، یہ حضرت عبداللہ آقا علیہ السلام کے والد گرامی کی حقیقی بہن ہے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی حمل سے جڑواں حضرت عبداللہ حضرت ام حکیم البیدہ پیدا ہوئی. حضور کی پھوپھی ہو گئی، حضرت عثمان غنی کی نانی ہو گئی. یعنی باپ کی طرف سے 5ویں پشت میں حضور کے ساتھ مل رہے ہیں، اور ماں کی طرف سے تو ایک واسطہ ہے درمیان حضرت ارزی بنت قریظ کا. بس اس کے بعد پھر مصطفیٰ کے ساتھ سلسلہ نسب مل رہا ہے. یہ تو سلسلہ نسب تھا حضرت عثمان غنی کا. اگر آپ کے خاندان کا وقار اور عزت اور عظمت اگر ملاحظہ فرمائیں تو قریش کے 4 خاندان بڑی شان والے، جس کو آقا علیہ السلام نے بڑا درجہ عطا فرمایا. سب سے بڑا خاندان جو ہے قریش کا وہ بنو ہاشم ہے، جس سے آقا علیہ السلام ہے. بنو ہاشم کے بعد ایک بنو ربیہ ہے، ایک بنو تیم ہے، اور بنو امیہ ہے. یہ 3 قبیلے اور ہیں. دوسرا قبیلہ جس کو حضور نے فضیلت دی بنو ہاشم کے بعد وہ ہے حضرت بنو امیہ کا قبیلہ. اور بنو امیہ کا جو قبیلہ یہی حضرت عثمان غنی کا قبیلہ. خاندانی عزت و جلال بھی ہے، حسب نسب بھی اعلیٰ، حسب بھی اعلیٰ اور نسب بھی اعلیٰ. پھر آگے چلیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی کو جو شان ملی، 4تھے مسلمان ہیں. کتنے جی؟ 4تھے مسلمان ہیں، مردوں میں 4تھے مسلمان. پہلے کلمہ حضرت ابوبکر صدیق، اور دوسرے مسلمان حضرت زید بن حارثہ، اور تیسرے مسلمان حضرت بلال حبشی، اور 4تھے مسلمان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی 4تھے مسلمان کا اعزاز بھی حضرت عثمان غنی کو ملا. اور پھر اس کے آگے بڑھ کر جو عثمان غنی کو شانیں ملی، حضرت عثمان غنی کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی، کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں، کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک مسلمان کے نکاح میں آئی ہوں، یہ کائنات میں سوائے حضرت عثمان غنی کے کسی کو اعزاز نہیں ملا. کسی نبی کی 2 بیٹیاں
کسی مسلمان کسی صحابی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی ہوں تو یہ کسی کو سوائے عثمان غنی کے اعزاز نہیں ملا۔ بھئی یہ تو کسی نبی کی تو بیٹیاں نہیں ملی نا، یہ اعزاز تو کسی کو نہیں ملا، یہ اعزاز حضرت عثمان غنی کو ملا۔ اور پھر وہ بیٹیاں بھی کس نبی کی؟ بیٹیاں بھی کس نبی کی؟ جو امام الانبیاء ہیں جی، جو سردار انبیاء ہیں، اللہ کے محبوب کی دو بیٹیاں۔ آقا علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سب سے چھوٹی بیٹی جو پیدا تو بعد میں ہوئی، یعنی شان ایسی ملی کہ حضور کے نسب کا سبب بن گئی۔ حضرت سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے نسب کے لیے، نسل کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ درمیان میں جو 2 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 2 بیٹیاں، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کا یہ لقب ہے ذی النورین، 2 نوروں والا۔ ذی النورین، 2 نوروں والا، یہ لقب حضرت عثمان غنی کا ہے۔ تو 2 نوروں والا کیوں بنا؟ کہ حضور کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آ گئیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یار، جس نبی کی 2 بیٹیوں نے آ کر عثمان کو 2 نوروں والا بنا دیا، خود اس نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ آج نور بشر کے جھگڑے میں ہیں، نسلیں ختم کر رہے ہیں جی، نور ہے یا نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بہترین طریقے سے ہماری تربیت فرمائی، اس نسل کی تربیت، حضور کی امت کی تربیت فرمائی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جس نبی کی 2 بیٹیاں جا کے یار حضرت عثمان غنی کو 2 نوروں والا بنا دیں، اس مصطفیٰ کے نور کا عالم خود اندازہ کر لیں کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو یہ اعزاز حاصل ہے جو آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ کسی نبی کی 2 بیٹیاں بھی 2 ملی، اور وہ بھی اللہ کے محبوب کی بیٹیاں۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا نا 9 ہجری میں، حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئی، تو حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا کہ اب دیکھیں محبت کا عالم کیا ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان اگر مصطفیٰ کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، میں یکے بعد دیگرے یعنی ایک دوسرے کے بعد تجھے نکاح میں دے دے، یعنی 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں تیرے میں نکاح میں دے دیتا۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کو فرمایا، اپنی بیٹی کو فرمایا، بیٹی اللہ نے اس دنیا میں 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ نے میری ہم شکل بنایا، وہ سر سے لے کر پاؤں تک میں مصطفیٰ کی شکل ہیں، میرے مشابہ بنایا۔ ایک ذات تو ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جس کو اللہ نے میری شکل بنایا، یعنی میرے دادے کو اللہ نے میری شکل بنایا ہے۔ یار مزے کی بات نہیں ہے، کسی بیٹے کو شان ملتی ہے باپ کی وجہ سے، یہاں پوتے کی وجہ سے دادے کو شان مل رہی ہے۔ یہاں باپ آدم ہے تو وہ بھی مصطفیٰ پر فخر کر رہا ہے، دادا ابراہیم ہے وہ بھی مصطفیٰ پر فخر کر رہا ہے، اس بیٹے کی شان کا عالم کیا ہوگا ہے جی؟ کہ باپ فخر کر رہے ہیں، دادے فخر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم کو اللہ نے میری شکل بنایا، اور دوسری شخصیت وہ ہیں جس کو اللہ نے میری شکل بنایا، فرمایا ام کلثوم بیٹی وہ ہیں جس کا تیرے ساتھ میں نے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی۔ ہم شکل مصطفیٰ تھے، داماد مصطفیٰ تھے، اور پھر حضور نے ذی النورین کا لقب بھی دیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے غنی ہونے کا لقب بھی عطا فرمایا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزازات ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ جو محبت اور پیار تھا نا، وہ بھی دیکھیں، یہ تو آقا علیہ السلام کا پیار تھا نا، پھر حضرت عثمان غنی کی جو محبت تھی آقا علیہ السلام، ایک دن نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ آج پیر ویڑے آ جائیں نا، کتنا دل خوش ہوتا ہے یار،
میرا مرشد میرے گھر میں آ گیا. آج کوئی مہمان آ جائے، یار آ جائے، دوست آ جائیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر کا مہمان فلاں یار میرا دوست بن گیا ہے. تو ایمان سے بتائیں، جس کے گھر کا مہمان اللہ کا محبوب ہو، حضور نے دعوت قبول فرما لی. جب حضور کو لینے آئے نا تو آقا علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی حضور کے قدم گن رہے، حضور کے قدموں کو شمار کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا عثمان یہ میرے قدم کیوں گن رہا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور بس دل چاہتا ہے کہ آج مصطفیٰ کے ایک ایک قدم پر میں قربانی دوں. آقا قدم اس لیے گن رہا ہوں، آپ کے آستانے سے لے کر میرے غریب تھانے تک جتنے قدم لگے گئے اتنے غلام آپ کے قدموں پر قربان کروں گا اور آزاد کر دوں گا. ویلے دینا چاہتا ہوں آپ کے قدموں، جتنے قدم لیں گے اتنے غلام آزاد کر دوں. تو عزیزان محترم، یہ محبت کا عالم تھا. اور پھر میرے مصطفیٰ کے ساتھ جو محبت کا عالم تھا، غزوہ تبوک میں نا آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا 1,00,000 تعدادی مسلمانوں کے لشکر کی. ایک روایت میں آتا ہے 70,000 بھی آتا ہے، 30,000 سے بھی آتا ہے، بہرحال مختلف روایات ہیں. 1,000 مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ آگے کفار کی تعداد ہے. حضور نے دیکھا کہ لشکر بہت بڑا ہے، سامان چاہیے تھا جنگ کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے مال چاہیے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے. تو صحابہ کھڑے ہو گئے، قربانی دینا شروع کر دی، اعلانات کرنا شروع کر دیا. حضور میری طرف سے اتنا، میری طرف سے اتنا، میری طرف سے اتنا. حضور نے پھر اعلان فرمایا، پھر صحابہ جو نہیں کھڑے تھے وہ کھڑے ہو گئے. پھر حضور نے اعلان فرمایا، پھر وہ صحابہ کھڑے ہو گئے جو پہلے نہیں کھڑے ہوئے تھے. یعنی وہ حضور کا مقصد سمجھتے گئے کہ حضور چاہتے تھے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو جو آج اس سعادت سے محروم رہ جائے. تو ہر صحابی نے اپنی طرف سے اعلان کیا. لیکن جتنی بار حضور نے اعلان کیا، ایک بار صحابی اٹھے پھر نہیں وہ اٹھا، دوسری بار اٹھا تو تیسری بار نہیں اٹھا، چوتھی بار اٹھا تو پانچویں بار نہیں اٹھا. لیکن جتنی بار حضور نے اعلان فرمایا ہر بار عثمان کھڑا ہوتا رہا. حضور نے فرمایا مال چاہیے، 100 اونٹ کو پیش کر دیا. حضور 100 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش. حضور نے فرمایا مجھے مال چاہیے، پھر کھڑے ہو گئے. حضور 200 اونٹ دیتا ہوں. کتنے 100 ہو گئے؟ 300. پھر حضور نے اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا مال دو، پھر کھڑے ہو گئے. حضور 300 اونٹ پیش کرتا ہوں. پھر حضور نے اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا حضور 50 گھوڑے بمائے ساز و سامان پیش کرتا ہوں، جنگی گھوڑے پیش کرتا ہوں. پھر حضور نے اعلان فرما دیا. عثمان غنی کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. عرض کیا حضور 1,000 دینار پیش کرتا ہوں. 1,000 دینار، درہم اور دینار میں فرق ایسے تھا جیسے آج روپے اور ڈالر میں فرق ہے، اسی طرح فرق تھا. حضور 1 دینار، محدثین فرماتے ہیں کہ وہ سارے جنگ کا 50% خرچہ حضرت عثمان غنی نے ادا کر دی. سارے جنگ کا آدھا مال، آدھا خرچہ حضرت عثمان غنی نے دے دیا. اور پھر حضور نے اعلان فرما دیا. جب آخری بار حضور نے اعلان فرمایا حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. عرض کیا کہ آقا میں کب تک آپ اعلان کرتے رہیں گے اور کب تک میں قربانی دیتا رہوں گا؟ حضور آپ اعلان کریں، جانے کا حکم دیں. صحابہ کو لے کر چلے، پیچھے رہ گیا مدینہ، مدینے کے رہنے والے، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کا خرد و نوش، اور وہ بچے ان کی خرد و نوش جانے اور عثمان غنی جانے. آقا جتنے دن بھی لشکر جہاد میں رہے گا تو ان کو خرچہ عثمان غنی دیتا رہے گا. تو جب یہ قربانی حضرت عثمان غنی نے دی نا، میرے مصطفیٰ صحابہ فرماتے اتنا خوش ہوئے، آج تک ہم نے حضور کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جیسے کہتے ہیں کہ سونے کی ڈلی تھی نا، اسی طرح حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. فرماتے ہیں پھر اسی خوشی میں حضور نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے. عرضیہ کہ باری تعالیٰ، میرے عثمان نے تیری بارگاہ میں جب بھی میں نے اعلان کیا اس نے مایوس نہیں کیا. میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ قیامت کے دن تو جب حساب کتاب لے گا ساری امت کا، تو ساری امت تیرے بارگاہ میں پیش کر دوں گا. تیرا جی چاہے گا اگر حساب لوں ابو بکر سے تو ابو بکر بھی پیش کر دوں گا. تو اگر چاہے گا عمر سے حساب لینا تو عمر بھی حاضر ہوگا. تو چاہے گا علی بھی حاضر ہوگا. اگر تو چاہے گا نا اہل بیت سے میں اپنی آل بھی تیری بارگاہ میں کھڑا کر دوں گا، حساب لے لینا. اگر تیرا جی چاہے کہ میں مصطفیٰ سے حساب لوں تو مصطفیٰ کی ذات بھی تیری بارگاہ میں حساب دینے کے لیے تیار ہوگی. اگر تیرا جی چاہے کہ آج عثمان سے حساب لے لوں، مولا ساری کائنات پیش کر دوں گا، حساب لے لینا، لیکن میرے عثمان سے حساب نہ لینا.
میرے عثمان سے محبت ایک طرف سے نہیں ہوتی، اللہ کی عزت کی قسم، اگر محب تڑپتا ہے نا پھر محبوب بھی تڑپتا ہے۔ یہ حضور کی محبت ہے جو ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتے۔ یہ ہو نہیں سکتا امتی جو فریاد کرے اپنے حال زار میں، یہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک یمن سے تاجر آ گیا، اس نے آ کر نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور تھا، حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے ابو بکر صدیق، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، خلیفہ بلا فصل، یعنی حضور کے خلیفے ہیں، ڈائریکٹ حضور کے خلیفے بنے ہیں، تو میں تاجر ہوں، مجھے نقصان ہو گیا کاروبار میں، تو 3000 اشرفیاں میرے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں، وہ 3000 اشرفیاں یا 3000 دینار تھے، وہ آپ عطا کر دیں تاکہ میں قرضہ اتار لوں اور پھر میں اپنی کما کے اپنے بچوں کو کھلا دوں گا، اپنی ذات کے لیے نہیں، حضور مجھے صرف قرض چاہیے۔ آپ خلیفۃ المسلم ہیں، مسلمانوں کے وزیر اعظم ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری جو ہے نا قرض ادا کیا جائے۔ تو آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا یار تو 3000 اشرفیاں مانگتا ہے، دینار مانگتا ہے، مجھے تو تیسرا دن ہو گیا ہے، میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، ایک دودھ کا پیالہ مل جاتا ہے رات کو پی کے سو جاتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے وزیر اعظم تھے۔ آج اللہ معاف کرے، پتہ نہیں راتوں رات بل پاس ہو رہے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی اس میں آ گیا نا اس فیلڈ میں، اس کو پھر مرتے دم تک پاکستانی قوم کا خون پلایا جائے گا، وہ پاکستانی قوم کا خون پیے گا مرتے دم تک۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ، اس نے کہا حضور میں کس دروازے پہ، جب بتائیں تو صحیح۔ آپ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اور در بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے یار، میں تجھے عثمان غنی کے دروازے پہ بھیجتا ہوں، جا حضرت عثمان غنی کے پاس چلا جا اور وہ تیری غرض پوری کر دیں گے۔ تو اس شخص نے کہا، تاجر نے کہا کہ حضور یہ کوئی عام اماؤنٹ نہیں ہے، چھوٹی موٹی اماؤنٹ نہیں ہے، 3000 دینار ہے، 3000 اشرفیاں ہیں، اتنی بڑی پیسے، اتنی بڑی دولت کیسے دے گا عثمان؟ اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے، ذمہ داری آپ کی ہے، تو مجھے 3000 اشرفیہ کیسے دے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ؟ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا نادان تاجر، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے عثمان کی سخاوت کا عالم کیا ہے، جا تو مانگ تو اس کے دروازے پہ تو جانا، تیری جہاں ضرورت ختم ہوگی نا وہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوگی۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے حکم پہ چلا گیا، جب دروازے پہ پہنچا نا اندر حضرت عثمان غنی اپنے بیٹے کو کوئی نصیحتیں کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بیٹا فضول خرچی نہ کیا کرو، فضول خرچی کرنا گناہ ہے، کبھی تم دودھ پی لیتے ہو اور کبھی تم دودھ بھی پی لیتے ہو اور شہد بھی پی لیتے ہو، 2 میٹھے جو اکٹھے پیتے ہو نا یہ فضول خرچی ہے، 2 میٹھے اکٹھے نہیں پینے چاہیے، یہ دودھ پی لیا کرو، یہ شہد پی لیا کرو، یہ فضول خرچی میں نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ تاجر بال سن رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو عثمان نصیحت کر رہا ہے کہ 2 میٹھے اکٹھے نہیں پی سکتے، جو بیٹے کو دودھ اور شہد اکٹھے نہیں پینے دیتا وہ مجھے 3000 دینار کیسے دے گا، 3000 اشرفیاں کیسے دے گا؟ تو چلو بھئی حضرت ابوبکر صدیق کا حکم تھا، چلو ملتے تو ہیں نا۔ تو حضرت عثمان غنی باہر آئے، پہلے تو معذرت کی، یار دیر ہو گئی کہ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، دیر ہو گئی، تو بٹھایا اور بٹھا کے اندر گئے، تو آپ نے آ کر نا دودھ میں شہد ملا ہوا شربت پیش فرمایا، مشروب دے دیا، وہ دودھ جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ جب میں نے پیا نا شہد ملا ہوا تھا تو مجھے آپ کی نصیحت یاد آ گئی کہ بیٹے کو تو روک رہے ہیں، مجھے خود پیش کر رہے ہیں، اس کا راز کچھ اور ہوگا۔ فرمایا ابھی میں نے وہ پیا نہیں تھا، حضرت عثمان غنی کھجور کا حلوہ یا کوئی حلوہ بنا تھا وہ لے کر میری بارگاہ میں آئے، میرے پاس آئے تو انہوں نے آ کر مجھے کھجور کا حلوہ پیش کیا، میں نے حلوہ کھا لیا اور سوچ رہا ہوں کہ 2 میٹھے تو بیٹے کو نہیں پینے دے رہے تھے، تیسرا میٹھا مجھے پیش کر دیا، اس میں کوئی راز ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور میں کسی کام کی غرض سے آیا ہوں، کوئی مقصد لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آیا؟ حضور یمن سے آیا ہوں۔ فرمایا یار یہ جو اونٹ کھڑا ہے نا، یہ اونٹ میں نے تیرے لیے رکھا ہوا ہے، یہ اونٹ پر میں نے تیرے بچوں کے کپڑے بھی رکھ دیے ہیں اور تیرے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی باندھ دیا۔
وہ عرض کرتا ہے حضور میری بات تو سنیں. فرمایا کیا بات ہے حضور؟ میں کپڑے لینے نہیں آیا, میں اونٹ لینے نہیں آیا, میں اپنے بچوں کا خورد و نوش کا سامان لینے نہیں آیا, میں ایک یمن کا تاجر ہوں, مجھے 3000 اشرفیوں کا نقصان ہو گیا ہے, قرض چڑھ گیا ہے, میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا تھا, مجھے 3000 اشرفیوں کا میرا مطالبہ کیا, انہوں نے آپ کے پاس بھیجا, یہ تو میرے بچوں کا خورد و نوش ہے, وہ تو میں کما کے کھلا سکتا ہوں, آپ مجھے 3000 اشرفیاں عطا فرمائیں. آپ مسکرا پڑے, آپ نے فرمایا 6000 اشرفیاں جو ہے نا میں نے اونٹ میں باندھ بھی دی ہیں. اس کی ڈیمانڈ کتنی تھی؟ ملے کتنے؟ 6000. وہ رو پڑا, قدموں میں گر پڑا, عرض کرتا ہے حضور اس کا راز مجھے بتا. آپ بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے کہ دودھ اور شہد اکٹھے نہیں پینا چاہیے, یہ فضول خرچی ہے. مجھے دودھ اور شہد پلایا, مجھے کھجور کا حلوہ کھلایا, میری ڈیمانڈ تھی 3000 اشرفیاں, مجھے 6000 دی, میرے بچوں کے کپڑے دیے, مجھے کھانے کا سامان دیا, مجھے اونٹ مہیا فرمایا, بیٹے کو نہیں کھانے دیے تھے, اس میں راز کیا تھا؟ آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا او تاجر, یمن کے تاجر, یہ جو دولت میں کماتا ہوں نا اپنی اولاد کے لیے نہیں کماتا, مصطفیٰ کی غریب امت کے لیے کماتا ہوں, مصطفیٰ کی غریب امت کے لیے کماتا ہوں. تو یہ شان تھی حضرت سیدنا عثمان غنی کی, یہ غنی تھے عثمان. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی خیرات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی کے صدقے ہمارے پاکستان میں خصوصی فضل و کرم فرمائے, پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.